मैं अपने शौहर के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रही थी। मेरी ज़िंदगी में हर वो चीज़ शामिल थी जिसका ख्वाब एक लड़की शादी से पहले देखती है। शादी होते ही मैं अलग घर में मुंतकिल हो गई थी, क्योंकि मेरे शौहर के वालिदैन इनके बचपन में ही गुजर गए थे और इनकी परवरिश इनकी खाला ने की थी। वो शादी से पहले तक इन्हीं के साथ रहते थे, लेकिन मेरे शौहर के हिस्से में इनके वालिद की बेशुमार दौलत आई थी, इसलिए उन्होंने अपने लिए आलीशान महल जैसा घर बनवा रखा था। और शादी के बाद मैं रुखसत होकर आई तो हम दोनों ने अपना घर बसा लिया। ये घर हकीकत में ख्वाबों की ताबीर जैसा था। मेरे शौहर का वसी पैमाने पर कारोबार था, इसलिए वो अपनी ज़िंदगी में बहुत मसरूफ़ थे। हमारी शादीशुदा ज़िंदगी को प्यार मोहब्बत की कहानियों जैसी तो ना थी, लेकिन कोई कमी ना थी, इसलिए बहुत अच्छी गुजर रही थी। शादी के 2 साल तक हमें कोई औलाद ना हुई तो हमने इलाज मालजे की तरफ तवज्जो दी, लेकिन मतअद्दद डॉक्टर से इलाज करवाने के बाद भी हमारी उम्मीद पूरी न हुई तो सब्र का दामन थाम लिया। मेरे शौहर को बहुत शौक था कि हमारे घर में भी नन्हे मुन्ने बच्चे हों जिनसे रौनक लगी रहे, लेकिन हर बार इनकी इस ख्वाहिश के सामने मैं आंसू बहा कर रह जाती। जिंदगी यूं ही अपनी ज़िंदगी पर चल रही थी। शादी को 10 साल गुजर चुके थे। इन 10 सालों में मैं हमेशा ही अपनी शादी की सालगिरह बड़ी खुशी के साथ मनाती थी, क्योंकि पैसा भी बहुत था, कहीं तो खर्च करना था। ख़ानदान भर को इनवाइट करती और खूब खर्चा करती थी। इस रोज़ भी मेरी शादी की सालगिरह थी और मैं सुबह से ही बहुत खुश थी। घर में नौकर चाकर सजावट और तैयारियां कर रहे थे। बहुत चहल पहल लगी थी। मेहमानों ने रात में आना था, इसलिए मैंने शोहर को फ़ोन करके जल्दी घर पहुंचने का कह दिया था। उन्होंने कहा कि इससे कुछ काम है जिन्हें निपटा कर दोपहर तक आ जाऊंगा। मैंने घड़ी देखी तो दिन के 12 बज रहे थे। मेहमानों के लिए तो वैसे भी तैयार होना था, लेकिन शोहर के लिए मैं अभी से तैयार होना चाहती थी। मैंने बेहतरीन जोड़ा निकाला और पहनकर हल्का फुल्का मेकअप कर लिया। जैसे ही इनकी गाड़ी का हॉर्न सुना तो मैं अपने ऊपर खुशबू की आधी बोतल छिड़क ली। मेरी शादी को 10 साल पूरे हो चुके थे और मेरे शौहर ने इन 10 सालों में मुझे बहुत इज्जत और मोहब्बत दी थी। मैंने अपने आप को एक बार फिर से गौर से आईने में देखा और फौरन अपने शौहर के इस्तकबाल के लिए जाने लगी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, मेरा दिल धड़कने लगा। बाहर निकलकर मैंने देखा कि मेरा शौहर गाड़ी से उतर रहे हैं, लेकिन इनके साथ एक कम उम्र और खूबसूरत लड़की भी थी। मैं चंदा में वहीं ठिठक गई। आंखों में हैरानी और परेशानी की लहर दौड़ गई। मेरे शौहर ने मेरी तरफ देखा और आगे बढ़कर मेरे पास आ गए। फराज, ये आलिया है, मेरी दूसरी बीवी, हमने निकाह कर लिया है। इनके अल्फाज सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। मैं बेयकीनी के आलम में इनकी तरफ देखती रही। आलिया ने शर्माते हुए सर झुकाया और मेरे शौहर का हाथ थाम दिया। मैंने लरजती हुई आवाज़ में पूछा, ये कैसे हो सकता है? आपको मुझसे पूछना चाहिए था। मेरे शौहर ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और नरम लहजे में कहा, फरा, मुझे अंदाज़ा है ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ये फैसला हमारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए है। आलिया भी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है। अब जल्द हमारे घर की वीरानियाँ ख़त्म हो जाएंगी और इस घर में भी बच्चों की कलकारियाँ गूंजेंगी। मेरे जहन में सवालात और जज्बात की एक लहर उठने लगी, लेकिन मैं खामोश खड़ी रही, बेबसी से अपने शौहर और इस नई औरत को देखती रही। मुझे इस हाल में देखकर आलिया के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। मेरे दिल में गम और गुस्से का एक तूफान उठ रहा था, लेकिन मैंने खुद को संभालने की कोशिश की। मैं इस लड़की के सामने तमाशा नहीं बनना चाहती थी। ये मेरी ज़िंदगी का वो लम्हा था जिसने सब कुछ बदल दिया था। मेरे शौहर अब मेरे शौहर ना रहे थे। ये घर भी अब मुकम्मल ना रहा था। मेरी खुशियाँ छीन चुकी थी। मेरा क्या कसूर था कि मैं साहिब औलाद न बन सकी? क्या ये तकलीफ़ कम थी कि इस पर एक सौतन का दुख भी मिल गया था? लेकिन मुझे हकीकत को तस्लीम करना ही था। मेरे शौहर को औलाद की चाहत थी जो मैं पूरी नहीं कर सकती थी। वो दोनों अलग कमरे में चले गए और मैं आंसू पी के रह गई। मैंने आज रात की तमाम तैयारियां रुकवा दी और अपने कमरे में आकर दहाड़े मार मार कर रोने लगी। मेरी खुशियों वाली दुनिया उजड़ चुकी थी। मैं पूरी रात रोते हुए गुजार दी। हर पल बस ये ख्याल आता था कि न जाने अब मेरे शौहर इसके साथ क्या कर रहे होंगे। शौहर के बगैर मैंने एक रात न गुजारी थी, इसलिए भी आंखों से नींद कोसों दूर थी।
اگلی صبح میری سودن کا پہلا دن تھا۔ میرے لیے یہ دن ایک کربناک آزمائش تھا۔ شوہر کی دوسری شادی کا صدمہ تو میں نے کسی طرح برداشت کر لیا تھا، مگر اب اس نئی صورتحال سے نمٹنا میرے لیے آسان نہیں تھا۔ عالیہ کے آنے کے بعد اس کے ساتھ میرا پہلا سامنا ہی بہت عجیب تھا۔ وہ جوان، خوبصورت اور پرکشش تھی اور میرے شوہر کی ہر بات پر مسکرا رہی تھی اور میرے دل میں خنجر کی طرح چلتی تھی۔ گھر میں قدم رکھتے ہی وہ میرے شوہر کے دل پر راج کرنے لگی تھی۔ میرے شوہر نے اسے ہر کمرے کی سیر کرائی، اسے گھر کی ہر چیز سے روشناس کروایا۔ میں نے دیکھا کہ وہ دونوں ہر وقت خوش اور مطمئن نظر آتے تھے۔ شوہر کا رویہ عالیہ کے ساتھ بہت محبت بھرا تھا اور اسے ہر وقت اپنے قریب رکھتے میں اس بات کو برداشت کرنا چاہتی تھی، لیکن ان کی ہر نئی بات مجھے نئے سرے سے اذیت میں ڈالتی تھی۔ ایک شام وہ دونوں باغیچے میں بیٹھے ہنس رہے تھے اور میں دور کھڑی ان کو دیکھ رہی تھی کہ میرے شوہر نے اس کے بالوں پر پھول سجایا اور عالیہ نے شرماتے ہوئے مسکرا کر ان کا شکریہ ادا کیا۔ میرے دل میں غم اور جلن کا لاوا ابلنے لگا۔ جب بھی میں ان دونوں کو خوش دیکھتی، میرا دل کرنے لگتا شوہر کی توجہ اور محبت کا جو حصہ میرے لیے تھا وہ اب عالیہ کو مل رہا ہے۔ میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ عالیہ کا رویہ میرے ساتھ ہمیشہ نرم اور محبت بھرا ہوتا۔ اس نے میرے ساتھ بات چیت کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے ہر بار اسے نظر انداز کیا۔ عالیہ نے میرے کاموں میں ہاتھ بٹانے کی بھی کوشش کی، لیکن میں اسے دور ہٹا دیتی۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ عالیہ مجھ سے پہلے ہی کچن میں کھانا بنانے لگی ہے، تو میرے شوہر نے آ کر عالیہ کی تعریف کی اور کہا، عالیہ تم تو بہت لذیذ کھانا بناتی ہو۔ یہ سنتے ہی میرا دل ٹوٹ گیا، کیونکہ یہ وہ الفاظ تھے جو کبھی میرے لیے کہے جاتے تھے۔ وہ اب زیادہ وقت گھر میں ہی رہتے تھے، لیکن مجھ سے دور رہتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور میں ہر گزرتے دن کے ساتھ تنہائی اور غم میں ڈوبتی گئی۔ عالیہ اور میرے شوہر کی خوشی دیکھ کر میری روح تڑپنے لگتی تھی۔ میں ہر لمحہ اس حقیقت سے دور ہوتی جا رہی تھی کہ میری جگہ کسی اور نے لے لی ہے۔ میری زندگی ایک سیاہ رات میں بدل گئی تھی، جہاں روشنی کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی تھی۔ عالیہ کے آنے کے بعد گھر کی زندگی بہت بدل گئی تھی۔ عالیہ گھر کے ہر کام کو بڑے شوق سے کرتی اور شوہر بھی ہر بات پر اس کی تعریف کرتے، اور میں خاموشی سے یہ سب دیکھتی رہتی اور دل میں حسد اور غم کا طوفان برپا ہوتا۔ عالیہ ہر وقت اپنے شوہر کی خدمت میں لگی رہتی، میں نے خود کو کمرے تک محدود کر لیا تھا۔ عالیہ کی موجودگی میں شوہر کا وقت زیادہ تر اسی کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ ایک صبح میری آنکھ ذرا دیر سے کھلی تو عالیہ نے میرے اٹھنے سے پہلے ہی ناشتہ بنا لیا تھا، اور میں کمرے سے نکلی تو دیکھا کہ عالیہ اور میرے شوہر ناشتہ کر رہے تھے۔ شوہر کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور عالیہ بھی خوش نظر آ رہی تھی۔ میں اپنی جگہ پر چپ چاپ کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی، پھر اچانک دیکھتے ہی دیکھتے میرے شوہر کا چہرہ زرد پڑ گیا اور وہ سینہ پکڑ کر چیخ اٹھے۔ میں فوراً ان کی طرف دوڑی اور عالیہ بھی گھبرا کر ان کے پاس پہنچ گئی۔ کیا ہوا، آپ ٹھیک ہیں؟ میں نے پریشان ہو کر پوچھا، لیکن شوہر نے کوئی جواب نہ دیا اور کرسی سے زمین پر گر پڑے۔ ان کی سانسیں رک رہی تھی اور چہرے پر تکلیف کے آثار تھے۔ عالیہ نے فوراً ایمبولینس بلائی اور میں نے ان کا سر اپنے گھٹنوں پر رکھ لیا۔ میرے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی، اللہ رحم کرے کچھ ہو نہ جائے۔ میں نے روتے ہوئے دعا کی۔ ایمبولینس کے پہنچنے تک ان کی حالت بہت بگڑ چکی تھی۔ ہسپتال پہنچنے پر ڈاکٹروں نے اپنا ٹریٹمنٹ شروع کر دیا، لیکن چند گھنٹوں بعد ہمیں بتایا گیا کہ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور وہ بچ نہیں سکے۔ میرے لیے یہ خبر کسی بجلی سے کم نہ تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا تھا۔ عالیہ بھی ان کی موت پر بہت روئی، وہ بھی ان کے پیار و محبت سے محروم ہو گئی تھی۔ گھر واپس آ کر مجھے ایک خلا سا محسوس ہونے لگا۔ ہر کونے میں ان کی یادیں بکھری ہوئی تھی۔ عالیہ بھی خاموش اور اداس رہنے لگی۔ ہم دونوں نے ہی ایک انسان کو کھویا تھا۔ وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی، اب ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بننا ہوگا۔ میں نے اس سے بات سنی، لیکن میرے دل میں ابھی بھی اس کے لیے نفرت تھی۔ اس کال کی آئی ہوئی لڑکی کو میں اپنا سہارا اور گھر کا حصہ نہیں مان سکتی تھی۔ دل میں ایک عجیب سا خالی پن تھا۔ نہ جانے کس منحوس گھڑی میں وہ میرے شوہر کی زندگی میں آئی اور انہیں کھا گئی۔ شہر کے بہت سارے لوگ ہمارے دکھ میں شریک ہونے کے لیے آ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود دل کا بوجھ کم نہ ہوا تھا۔
عالیہ میرے ساتھ نرمی اور محبت کا مظاہرہ کرتی۔ وہ کہتی کہ ہم دونوں ایک ہی دکھ کے ساتھی ہیں اور ہمیں مل کر رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کی باتیں سن کر میں حیران رہ جاتی۔ کیا یہ سچ میں ایسا چاہتی تھی؟ یہ سب ایک چال ہے۔ میرے دل میں شک تھا اور اس کی ہر بات مجھے مصنوعی لگتی تھی۔ شوہر کے بعد میری زندگی میں تبدیلیوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ میں نے آپ کو اس حقیقت سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی کہ میرے شوہر اب کبھی واپس نہیں آنے والے، لیکن دل تھا کہ اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار ہی نہ تھی۔ میں اعلیٰ تعلیم یافتہ تھی اور کاروباری معاملات کو سمجھنے اور سنبھالنے کی پوری اہلیت رکھتی تھی۔ میرے شوہر ہمیشہ میرے علم اور سمجھداری کی تعریف کرتے تھے اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے مجھے اپنے دفتر اور کاروبار کے معاملات سنبھالنے کا اختیار دیا تھا۔ ایک دن جب میں دفتر میں شوہر کے کاروباری کاغذات اور اہم دستاویزات کی جانچ کر رہی تھی، مجھے افسوس ہوا کہ کچھ ضروری دستاویزات غائب ہیں۔ یہ دستاویزات میرے شوہر کی وراثت اور جائیداد کے حوالے سے تھے اور ان کا غائب ہونا میرے لیے بہت بڑا مسئلہ بن سکتا تھا۔ ان کے بغیر میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میرے ذہن میں فوراً شک گزرا کہ عالیہ نے یہ چوری کیے ہوں گے۔ میں نے پورے گھر کی تلاشی لی لیکن وہ دستاویزات کہیں نہیں ملے۔ لیکن عالیہ کے کمرے کی تلاشی میں نہ لے سکی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ عالیہ نے یہ سب کچھ اپنے فائدے کے لیے کیا ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اسے بے نقاب کر کے رہوں گی۔ میں اس کی ہر حرکت پر نظر رکھنے لگی۔ شوہر کے جانے کے بعد ہمارے تعلقات مزید خراب ہو چکے تھے۔ ایک روز شام عالیہ نے مجھ سے کہا کہ مجھے وہ اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتی تھی، لیکن اب وہ میری دوست بننا چاہتی ہے۔ مجھے اس کی باتوں پر کبھی یقین نہیں آتا تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ بھی اس کی چال ہے۔ عالیہ کی باتیں سن کر میں مزید محتاط ہو گئی۔ میں نے دل میں ٹھان لی کہ میں اس کے ہر قدم پر نظر رکھوں گی اور اس کی چالوں کو ناکام بناؤں گی۔ عالیہ کی باتیں دل کو تو لگتی تھیں مگر دل نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ میں چونکہ اب دفتر کے معاملات سنبھالتی تھی اور زیادہ تر وقت بھی نہیں وہیں گزرتا تھا، اس لیے کھانا وغیرہ عالیہ بناتی تھی۔ تمام ویسے ملازمین بھی تھے لیکن ان کا کہنا تھا کہ میں سارا دن فارغ رہوں گی تو بور ہو جاؤں گی، اس لیے گھر کے کام کاج میں حصہ لے کر وقت گزاری کرتی تھی۔ ایک دن میں آفس سے دیر سے لوٹی تو عالیہ اپنے کمرے میں جا کر سو چکی تھی۔ نوکر بھی شاید چھٹی پر تھے۔ میں کچن میں گئی اور اپنے لیے کھانا پلیٹ میں ڈالنے لگی۔ میں کافی وقت سے کچن میں نہ آئی تھی۔ ایک وقت تھا کہ شوہر کے لوٹنے سے پہلے ہی کچن میں پائی جاتی تھی۔ میں اپنا پرانا وقت یاد کر کے ہر چیز کو بڑی حسرت سے دیکھنے لگی کہ کاش وہ وقت واپس لانا میرے بس میں ہوتا، میرے شوہر زندہ ہوتے اور صرف میرے ہوتے۔ یوں ہی سوچتے سوچتے میری نظر سامنے نمک مرچ مسالوں کے ڈبوں کے بیچ میں رکھی ایک چھوٹی سی کانچ کی شیشی پر گئی۔ یہ چھوٹی سی بوتل تھی، اس لیے میں حیران ہوئی کہ اتنی چھوٹی سی بوتل میں کیا ہو سکتا ہے۔ میں نے وہ بوتل اٹھا کر دیکھی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ یہ تو زہر تھا۔ میں نے بوتل کو احتیاط سے اٹھا کر غور سے دیکھا۔ میرے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ تو کیا عالیہ مارنے کا منصوبہ بنا رہی ہے؟ میں نے محتاط رہنے کا فیصلہ کیا اور سوچا کہ اب عالیہ کا کوئی بندوبست کرنا ہوگا۔ اگلے روز وہ میرے لیے ناشتہ لے کر آئی تو میں نے کھانے سے صاف انکار کر دیا۔ بلکہ اب میں گھر کے ملازمین پر بھی یقین نہیں کر سکتی تھی۔ عالیہ کو نکال بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ بھی میری ہی طرح میرے شوہر کی بیوی تھی اور گھر پر اتنا ہی حق رکھتی تھی، لیکن کم عمر تھی۔ اس لیے میں نے اس کے لیے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا کہ اسے کیسے اس گھر سے بے دخل کرنا ہے۔ جب تک کوئی بندوبست نہیں ہو جاتا تب تک میں کوئی ایسا ویسا قدم نہیں اٹھا سکتی تھی جس سے وہ ہوشیار ہو جائے اور کوئی بڑا مطالبہ کر لے۔ لیکن وہ زہر کی بوتل دیکھ کر مجھے شک تھا کہ وہ بھی میرے لیے یہی منصوبہ بندی کر رہی تھی کہ مجھے راستے سے ہٹا کر اسی گھر پر پورا حصہ حاصل کرنا ہے، کیونکہ میں اس طرح کم عمر تو نہ تھی کہ وہ میری شادی کر کے یہاں سے رخصت کر سکے۔ ایک دن عالیہ روتی ہوئی میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ کوئی اسے مارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور آنسو دیکھ کر مجھے حیرانی ہونے لگی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ ملازمین جو کھانا بناتے ہیں وہ کھا کر مجھے شدید پیٹ درد اور الٹیاں یا پھر کوئی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ تو پھر بھی باہر سے کھا لیتی ہیں، میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں؟ لگتا ہے کہ کوئی بہت جلد مجھے اپنے شوہر کے پاس بھیجنا چاہتا ہے۔ یہ بول کر وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ کیا یہ سچ ہے یا پھر یہ بھی اس کی ایک چال ہے؟ میرے دل میں شک اور بے یقینی کی کیفیت پیدا ہو گئی۔
عالیہ کی باتیں سن کر میں کچھ لمحوں کے لیے سوچ میں پڑ گئی کہ وہ واقعی وہ مظلوم ہے یا پھر یہ سب ایک کھیل ہے، کیونکہ زہر تو میں نے بھی کچن میں دیکھ چکی تھی۔ کیا سچ میں کیا ہمارے گھر میں ملازمین ایسا کر رہے تھے؟ آخر ان کی عالیہ سے یا مجھ سے کیا دشمنی تھی؟ ایک دن میں آفس کے لیے نکل رہی تھی جب گیٹ پر ہمارے ہمسائے نے مجھے بتایا کہ انہیں عالیہ کو ایک مشکوک آدمی کے ساتھ دیکھا گیا تھا۔ یہ بات سن کر میرا شک یقین میں بدلنے لگا کہ عالیہ کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں۔ میں نے ہمسائے سے تفصیل سے پوچھا کہ وہ آدمی کون تھا اور عالیہ اس کے ساتھ کیا کر رہی تھی۔ ہمسائے نے کہا کہ وہ دونوں کسی خفیہ منصوبے پر بات کر رہے تھے۔ عالیہ نے ان کو پیسے بھی دیے جو بہت زیادہ لگ رہے تھے۔ یہ انکشاف میرے لیے چونکا دینے والا تھا۔ میں نے دل میں ٹھان لیا کہ میں عالیہ کے ارادوں کو بنقاب کر کے رہوں گی اور مجھے اور بھی زیادہ محتاط رہنا تھا، کیونکہ یقیناً اس سب کے پیچھے اس کی کوئی بڑی چال چھپی تھی۔ اس وقت میرے دماغ میں صرف یہی خیالات گردش کر رہے تھے کہ وہ کون ہوگا جس کو عالیہ نے پیسے دیے ہوں گا، کیونکہ میرا ہمسایہ میرے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ ہمارے اور ان کے برسوں کے اچھے تعلقات تھے۔ میرے شوہر نے ان کے ہر مشکل وقت میں مدد کی تھی، شاید اسی لیے انہوں نے مجھے اس بات سے آگاہ کیا۔ عالیہ تو ویسے بھی نئی آئی تھی، اس لیے کوئی جھوٹ بولے گا بھی تو کیوں بولے گا۔ آج مجھ سے کوئی کام نہیں ہو رہا تھا۔ پورا دن آفس میں بیٹھے بیٹھے میں صرف اس بارے میں سوچ رہی تھی۔ مجھے یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ اب وہ اکیلی نہیں ہے، وہ باہر کے لوگوں سے بھی مدد لے رہی ہے۔ مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی تو پتہ نہیں تھا، اس لیے مجھے اپنی حفاظت کے لیے کوئی اقدام کرنا تھا۔ اس رات گھر جا کر میں نے عالیہ کو کہا کہ اگر تم نے مجھے کوئی بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں تمہارے خلاف سخت قانونی کارروائی کروں گی۔ اپنے شوہر کی زندگی میں بڑے بڑے پولیس افسران سے جان پہچان بنا چکی ہوں، اور تم کبھی ایسا سوچنا بھی مت۔ فرا کو راستے سے ہٹا کر میں آسانی سے ہر چیز پر قابض ہو جاؤں گی۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہاتھ بھی کچھ نہ لگے اور تم سزا کی حقدار بھی بنو۔ اس لیے اگر ایسا کوئی بھی منصوبہ بنا رہی ہو تو اپنے قدم پیچھے کر لو، تاکہ خود بھی کسی تکلیف میں نہ پڑو۔ وہ خاموشی سے میری باتیں سن رہی تھی اور ایسے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھ رہی تھی جیسے اس کی امیدوں پر پانی پھر گیا ہو۔ وہ کہنے لگی، میں تو سمجھ رہی تھی کہ میری جان کو خطرہ ہے، مگر اب تم مجھ پر الزام لگا رہی ہو۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ تم اس روز زہر کی شیشی باورچی خانے میں نہ پا کر سمجھ گئی تھی کہ وہ میں نے اٹھائی ہوگی، کیونکہ اس دن کے بعد سے میں نے تمہارے ہاتھ کا بنا کھانا نہیں کھایا ہے۔ اس لیے تم بات کو پھیر کر مجھے یہ باور کرانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ زہر تو میرے لیے نہیں لے کر آئی تھی، بلکہ کوئی اور تمہارے لیے لے کر آیا تھا۔ اگر کبھی تمہاری طبیعت خراب ہوئی ہوتی تو مجھ سے ضرور کہتی یا پھر ڈاکٹر کو ضرور بلاتی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ یہ صرف ایک من گھڑت کہانی تھی کہ تمہاری طبیعت کھانا کھانے سے خراب ہوتی ہے، تاکہ میرے شک کی سوئی تمہاری طرف نہ جائے بلکہ گھر کے ملازمین کی طرف جائے۔ یاد رکھو کہ میں تم پر شک کر سکتی ہوں، لیکن اپنے گھر کے ملازمین پر نہیں کر سکتی۔ وہ سب میرے شوہر کے وفادار ہیں، وہ کبھی ان بیویوں میں سے بھی کسی کی بھی جان نہیں لے سکتی، اور آخر ان کو ہم دونوں سے کیا دشمنی ہے؟ ہمیں مار کر کون سا ان کو وراثت میں حصہ ملے گا؟ یہ گھناؤنی حرکت وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں لالچ ہوگا، اور وہ صرف تم ہی ہو سکتی ہو۔ میں نے اسے باتیں سنائی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے روز میری کچھ بزنس کے سلسلے میں میٹنگ تھی۔ میں شہر سے باہر چلی گئی اور وہ اٹینڈ کرنے کے بعد واپس گھر آئی تو میں بہت تھک چکی تھی، اس لیے میں آرام کرنا چاہتی تھی۔ گھر واپس آئی تو وہاں کا منظر دیکھ کر میرے اوپر آسمان گر پڑا تھا۔ عالیہ صوفے پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کے سامنے ایک پولیس افسر بیٹھا اس کا بیان لے رہا تھا۔ مزید اہلکار میرے گھر میں کھڑے تھے۔ یوں اچانک پولیس کو دیکھ کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ میں کسی پولیس اہلکار سے پوچھ سکتی کہ آپ اس طرح میرے گھر میں کیا کہہ رہے ہیں، عالیہ نے مجھے دیکھتے ہی بولا، دیکھیں انسپکٹر صاحب، وہ رہی میری سوتن، اور سارے اہلکار میری جانب متوجہ ہو گئے۔ عالیہ کی ہچکیاں بندھ گئیں۔ اس نے مجھ پر الزام لگایا کہ میں نے اسے زہر دینے کی کوشش کی ہے۔ اس کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں حیران تھی کہ عالیہ نے یہ کیا کر دیا۔ اس نے پولیس کو میرے سامنے بتایا کہ اس گھر میں پہلے دن سے فرا کو میری موجودگی منظور نہیں تھی، لیکن وہ تو میرے شوہر تھے جنہوں نے مجھے پورا تحفظ دیا۔ اب جب میرے شوہر اس دنیا میں نہیں رہے
تو مجھے اس گھر سے اور اس کی ملکیت سے بے دخل کیا جا رہا ہے، مجھے مارنے کے پلان بنائے جا رہے ہیں۔ اس نے کچن میں موجود کھانے پینے کی چیزیں پولیس کو دکھاتے ہوئے کہا کہ مجھے شک ہے کہ ان سبھی میں زہر کی ملاوٹ کی گئی ہے۔ پولیس نے وہ سب چیزیں اپنی تحویل میں لے لیں، ان کو لیبارٹری سے چیک کروانے بھیج دیا۔ میرے کمرے میں رکھی ہوئی وہ زہر کی شیشی پولیس کو مل گئی تھی جو میں نے کچن سے اٹھائی تھی، اور عالیہ کی حقیقت جان گئی تھی، لیکن اس نے مجھ پر پلٹ کر وار کیا تھا۔ میں نے ہی اسے مارنے کی کوشش کی ہے، اور ابھی تک سارے ثبوت میرے خلاف تھے۔ اس نے مجھ پر پولیس کیس کر دیا تھا۔ میں نے ایس پی اور وکیل کو کال کی اور گرفتاری سے پہلے ہی ضمانت کا بندوبست کر لیا تھا، جس کے باعث انسپکٹر مجھے بنا اریسٹ کیے وہاں سے چلا گیا۔ میں نے عالیہ کے الزامات کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اپنی بے گناہی کے ثبوت اکٹھے کرنے شروع کر دیے۔ عالیہ کی چالاکی اور مکاری نے مجھے ایک نئے چیلنج میں ڈال دیا تھا۔ میں نے سوچا کہ ہر حال میں عالیہ کی چالوں کو ناکام بناؤں گی۔ ان دنوں عالیہ کو میری کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ اس کوشش میں لگی ہوئی تھی کہ کسی بھی طرح الزامات میں یہ ثابت کر سکے۔ وہ اپنی طرف سے خوب جدوجہد کر رہی تھی۔ ایک روز وہ پریشان سی حالت میں گھر سے باہر گئی تو مجھے موقع مل گیا۔ میں اس وقت اپنے دفتر میں تھی اور پیٹھ پیچھے وہ گھر سے نکلی تھی۔ ایک ملازم نے مجھے کال کر کے بتایا تو میں فوراً آفس سے نکلی اور گھر پہنچ کر میں نے اس کے کمرے میں جانا چاہا، لیکن وہ لاک تھا۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ میرے پاس اس گھر کے ہر کمرے کی دوسری چابی موجود تھی۔ میں نے کمرہ کھولا اور تلاشی لینا شروع کر دی۔ دراصل مجھے اپنے شوہر کی وراثت کے کاغذات بھی ڈھونڈنے تھے جو کہیں پر نہیں مل رہے تھے۔ عالیہ پر مجھے شک تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ مانگنے پر مجھے کبھی نہیں دے گی، اس لیے میں ایسے ہی کسی موقع کی تلاش تھی۔ میں اس کے کمرے کی تلاشی لینے گئی اور پھر اس کمرے میں مجھے ان کاغذات کے ساتھ ساتھ اور ثبوت بھی مل گئے۔ وہ عالیہ کو وصول ہونے والا ایک پرانا خط تھا جس میں کسی نے اسے اپنے منصوبوں کے بارے میں یاد دلوایا تھا کہ وہ کس طرح تم سے وعدہ کر کے گئی تھی کہ شادی کے بعد جلد ہی اپنے شوہر اور اس کی بیوی کو بڑی چالاکی سے راستے سے ہٹا کر بے شمار دولت کے اکیلے مالک بن جاؤ گی۔ اب لگتا ہے تمہارا ارادہ بدل گیا ہے۔ یہ شاید خط کے پرانے عاشق کا تھا۔ اس خط کو پڑھ کر مجھے عالیہ کی حقیقت معلوم ہو گئی۔ عالیہ کی مکاری اور سازشیں میری نظروں کے سامنے کھل کر آ گئی تھی۔ میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ اس خط کو بطور ثبوت استعمال کر کے عالیہ کو بے نقاب کروں گی اور اس کے تمام منصوبوں کو ناکام بنا دوں گی۔ عالیہ کے ارادے سن کر میرا دل دہل گیا تھا۔ وہی میرے شوہر کی قاتل تھی اور اب وہ میرے لیے بھی ایسا ہی کوئی منصوبہ بنا رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں عالیہ کے ہر منصوبے کو ناکام بناؤں گی اور خود کو محفوظ رکھوں گی۔ میں نے پولیس کو بلایا اور اس کا وہ خط اور شوہر کی تمام ملکیت کو اپنے نام کروانے کے وہ دستاویزات جو اس نے مجھے مارنے کے بعد استعمال کرنے تھے، وہ پہلے ہی بنا رکھے تھے، وہ پولیس کے سامنے پیش کر دیے۔ اس پر مزید ایک کیس مجھ پر جھوٹا الزام لگانے کا بھی کر دیا گیا۔ وہ جیسے ہی گھر واپس آئی پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ پولیس افسر نے اس کا موبائل فون بھی لے لیا جس میں اس خط بھیجنے والے لڑکے کے ساتھ اس کی تمام بات چیت اور وائس میسج بھی موجود تھے۔ جب اس کے عاشق کو پولیس نے پکڑا تو اس نے بتایا کہ عالیہ نے دولت کے لالچ میں شادی کی تھی اور اس کے شوہر کا قتل بھی عالیہ نے کیا تھا۔ اسے زہر دیا گیا تھا۔ پولیس نے دونوں کو جیل میں بند کر دیا تھا۔ عالیہ کی گرفتاری کے بعد احساس ہوا تھا کہ میں نے دل میں سکون محسوس کیا تھا۔ میں نے انصاف حاصل کر لیا ہے اور اپنے شوہر کے قاتل کو اس کے انجام تک پہنچا دیا۔ عالیہ کی گرفتاری کے بعد میں نے اپنی زندگی کو دوبارہ ترتیب دینا شروع کیا۔ عالیہ کے مکرو منصوبہ ناکام ہو گئے تھے اور میں نے انصاف حاصل کر لیا تھا۔ اس بات سے مجھے یقین ہو گیا تھا کہ سازشیں کرنے والے جتنی بھی کوششیں کر لیں، سچائی ہمیشہ سامنے آ جاتی ہے اور انصاف ضرور ہوتا ہے۔